بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. القرآن الكريم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته نازل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. محترم حضرات، دینی بھائیوں، بہنوں، دوستوں، اس سورہ نجم کی ابتدائی آیات پڑھی گئی ہیں اور آج سورہ نجم ہی پر کچھ گفتگو ہوگی، اسی کا کچھ ترجمہ، کچھ آیات کی تفسیر ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کی اس مجلس کو، بیٹھک کو قبول فرمائے اور اپنی کتاب قرآن مجید کا سیکھنے سکھانے والا، پڑھنے پڑھانے والا، عمل کرنے اور دعوت دینے والا بنائے. سورہ نجم مکی صورتوں میں سے ہے اور ابتدائی صورتیں جو قرآن کی صورت نازل ان میں سے ایک یہ بھی ہے. بلکہ بعض لوگوں کا خیال تو یہ بھی ہے کہ قرآن پاک کی سب سے پہلی صورت جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو اکٹھا کر کے ان کے مجمع میں پڑھ کر کے سنایا اور سب سے پہلی آیت سب سے پہلی صورت قرآن پاک کی جس میں سجدہ تلاوت آپ نے کیا وہی صورت ہے سورہ نجم. سورہ نجم کے اندر بڑی ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں جن میں ایک معراج کا بھی تذکرہ اس میں آئے گا اختصاراً. یہ صورت قرآن پاک کی ان صورتوں میں سے ہے جس میں معراج کا تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا.
वन्नजमी इदा हवा, कसम है नज्म की। नज्म की माने सितारे, सितारे। कसम है सितारों की, सितारे की, इदा हवा जबकि वो झड़ जाएं, गिर जाएं, डूब जाएं। हाँ, डूबते हुए सितारों की कसम, जो डूब जाएं। हाँ, अब यहाँ कौन से सितारे मुराद हैं? तो कुछ लोगों ने सुरैया, सुरैया सितारा का करार दिया, कुछ लोगों ने, और अक्सर मुफस्सिरीन ने आम सितारों को कहा कि आम सितारे मुराद हैं, ये जो आसमान पर नजर आते हैं सितारे। ये सितारे, पहले तो एक चीज याद रखें कि सितारों को अल्लाह ने बनाया किस लिए है, क्या मकसद है, क्या फवायद है। तो कुरान ने 3 मकासद बयान किए हैं, ये सब याद रखें। सितारों की 3 मकासद हैं। 3 मकासद के अलावा कोई चौथा मकसद कुरान ने नहीं बनाए। नंबर 1, वज़य्यना समा दुनिया बिज़ीनतिल कवाकिब, अल्लाह ने फरमाया ये आसमानों की जीनत के लिए। वाकई अगर आप देखें, अच्छा जितनी अंधेरी रात होगी उतना ही सितारे चमकते हैं। एक आसमान की जीनत है। नंबर 2, रुजूमन लिश्शयातीन, शैतानों को मारने के लिए, जिसको मुवक्किल कहते हैं। आज के इस्लाम में शैतानों को क्या कहते हैं? मुवक्किल, जिसका मतलब ये है कि जाहिलियत में नुजूमियों का बड़ा दौरा था, जिसको काहिन कहा जाता है, नुजूमी। उस सितारों से लोगों की किस्मत और आने वाली मुस्तकबिल की खबरें बताते थे। नुजूमी बैठे रहते थे, काहिन, जैसे आज कुछ नुजूमी होते हैं, कहा जाता है, अरे सब देखो आज जो न्यूज़पेपर होते हैं, आपका हफ्ता कैसे गुजरेगा, यही है, आपका हफ्ता कैसे गुजरेगा। आप चले जाएं, बैठे हैं, वो आपकी कहाँ देखेगा, दिन पूछेगा, नाम पूछेगा, उसका हल बताता है। एक शख्स लाखों रुपया खर्च करके होटल खाने का यहाँ तैयार किया, जानते हैं मशहूर होटल यहाँ का, आप लोग जाते हैं वहाँ खाते हैं। होटल बन गया, तैयार है, लेकिन 6 महीने तक उसका इफ्तिताह नहीं हुआ। क्यों भाई, क्यों नहीं? बंद है, बोर्ड लगा हुआ है, सब लोग इंतजार कर हैं, लेकिन 6 महीने तक ऐसे ही बंद पड़ा रहा। क्यों? होटल का मालिक शिरकिया कुफरिया अकीदा रखने वाला, नुजूमियों पर भरोसा करने वाला था। उसने पाकिस्तान टेलीफोन किया बाबा के पास, बाबा तैयार है, आप बताएं कब इसको खोलें, कब कामयाबी होगी। बाबा ने कहा कि अभी तुम्हारा सितारा गर्दिश में है, अभी इस महीने में खोलोगे तो नुकसान होगा, सितारा सेट करना पड़ेगा, अनसेट है तुम्हारा सितारा। देखो 6 महीने के बाद उसने कहा अब हमने तुम्हारा सितारा सेट कर दिया। सोचो किस कदर कुफरिया शिरकिया अकीदे का इंसान शिकार होता है। तो इससे आप समझे। पहले तो होता क्या था, ऐसे नुजूमी बैठते थे, हर एक आदमी कुछ अमलियात करता तो जिन उसका साथ देते, जिन उसका साथ देते, जिन उसका साथ देते, जिनों की एक जमात
آسمان پر جاتی، اپنے اپنے اڈے بنا رکھے تھے. جب اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کوئی بات کرتا، کوئی فیصلہ کرتا، فرشتے جب سبحان اللہ الحمدللہ کہتے، کیا ہوا، ماذا قال ربکم آنفا، ابھی کہ نے کیا فیصلہ کیا، تو اس وقت فرشتے آپس میں بات کرتے کہ اللہ نے یہ حکم دے دیا ہے. تو یہ جن وہاں بیٹھا رہتا اس کو سن لیتا، وہاں آتا سیدھے بابا کے پاس جو کہتے کہ بابا نجوم انسان. اللہ سورہ ارشاد فرماتے ہیں ایک بات سنتا 99 باتیں وہ اپنی طرف سے جھوٹی اور ملاتا اور 100 پورا کر کے بابا کو بتا دیتا تھا. بابا سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس موکل ہے. اب بابا 100 پیشین گوئیاں کرتے، 99 تو جھوٹی اس کو لوگ نہیں، لیکن ایک جو سچی نکل جاتی، واہ دیکھو بابا نے جیسے کہا تھا ویسے یہ تھا. اور یہ آج بھی ہو رہا ہے، آج بھی ہو رہا ہے. تو جب قرآن نازل کرنے کا فیصلہ اللہ نے کیا تو قرآن کے نزول کے پہلے وہاں فرشتوں کو بیٹھا دے کہ اب کوئی موکل کم وقت یہاں آ نہ سکے، آئے تو ستاروں مارو، آگ کا انگارہ اور جلا دیتا ہے. جس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں ستارہ ٹوٹا، ستارہ نہیں ٹوٹا ہے، اور کوئی تمہارے ہاں کے بابا کا موکل گیا تھا اس کی پٹائی وہیں کر دیے. فاتباہ شہاب ثاقب، اور ایسا پیچھا کرتا ہے کہ پھر وہ زندہ واپس نہیں آتا. اس کو کہتے ہیں رجوما للشیاطین. ایسے اللہ نے کیوں کیا؟ تاکہ قرآن پاک کی جو وحی اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر بھیجتا ہے اس میں شیطان کہیں بیچ میں ملاوٹ نہ ڈال سکے. قرآن کی حفاظت کے لیے دو مقصد ہو گئے، شیطان کی پٹائی چلانے کے لیے، اور نمبر 2 نمبر 3 وعلامات وبالنجم هم يهتدون، راستہ معلوم کرنے کے لیے. یہ سب ابھی بہت ساری چیزیں کمپیوٹر ہے آپ کو بتا رہا ہے، ورنہ وہی ستارے کو دیکھ کر کے انسان اپنی منزل طے کرتا تھا. آپ لوگ تو نہیں، ہم نے دیکھا ہے جب ہاتھوں میں گھڑی نہیں رہتی تھی، رات کو والدہ اٹھتی تھی وہی ستارہ دیکھ کر کے واللہ یہ ستارہ یہاں آئے گا سحر کا وقت ہوتا ہے، اور واقعی ایسے ہی ہوتا تھا. اس وقت کی بات بتا رہے ہیں کہ گاؤں کے اندر کسی کے پاس گھڑی نہیں تھی ہوگی، بالکل دیہات میں عام لوگ گھڑی نہیں تھی. کوئی آدمی گھڑی باندھتا تھا تو اس کو ایسے چھپاتا تھا لوگ نہ کہیں لوگ چھین لیں گے، اس کو بند رکھتا تھا گھڑی. تو دیکھا بالکل اسی وقت والد صاحب رات کو تہجد کی نماز پڑھتی، وہی ستارہ دیکھ کر کے لوگوں کو سحر کے لیے جگاتے، ستارہ دیکھ کر کے فجر کی اذان دیتے، وہی ستارہ دیکھ کر کے. بلکہ حالت یہ ہے کہ کوئی صاحب والد صاحب سے قرآن پڑھے تھے، زمانہ تھا جب کلکتہ ان بر صغیر کا دبئی امریکہ یورپ سب کیا تھا، بامبے سے پہلے کلکتہ ہی تھا. کلکتہ کوئی چلا گیا اور سمجھو کہ دنیا کی سب سے بڑی شہر میں چلا گیا ہے. تو والد صاحب سے کوئی قرآن پڑھا تھا بیچارہ، وہاں اس کو نوکری مل گئی تو والد صاحب کو گھڑی لا کر کے دیا. اور پہلی گھڑی جو آتی تو اس میں بیٹری ہوتی تو اس کو چابی دینی پڑتی تھی، چابی بیٹری بعد بھائی. تو والد صاحب کو ملی تھی تو والد صاحب مرحوم بیچارے اس کو زیادہ استعمال نہیں کرتے تھے. کیوں؟ پورے گاؤں میں ایک گھڑی ہمارے ہاتھ میں، اگر یہ کھانا زیادہ استعمال کروں گے تو گر جائے گی تو بیکار ہو جائے گی، پھر کہاں سے گھڑی ملے گی. تو والد صاحب اس کو ضرورت کے وقت پہنتے، باقی اس کو رکھ دیے تو بند ہو جاتی تھی. کوئی دوسری گھڑی نہیں تھی کہ اس سے پوچھ کر کے ٹائم ملائے. تو وہی سورج دیکھتے تھے، اور سورج دیکھنے کے بعد کتنا بجا ہوگا، 10 ہوگا یا 10:30 ہوگا یا 12 ہے، اور اسی سے اپنی گھڑی ملا لیتے تھے. اب آج 80-90% لوگ سورج دیکھ کر کے، ستارے دیکھ کے اپنا ٹائم اپنی صرف بتا ہی نہیں سکتے.
تو علامات وبالنجم هم یہتدون. پوری روزہ رکھنا جب شروع کیے تو وہی رات کو والدہ سہن ہوتا تھا گرمی لیتے ہیں اور اٹھ کر وہی ستارہ دیتے. ستارہ یہاں آ جائے گا تو اٹھو گی، آدھے گھنٹے میں سحر تیار ہوگی، پھر کھائیں گے، پھر اس کے بعد وہی سارا نظام چلتا تھا. تو آج یہ سب ہو گیا، ورنہ سارا نظام کس سے چلتا تھا؟ ستارے سے. راستہ طے کرنا ہو، سمندر کے اندر جنگلوں کے اندر آدمی پھنس جاتا تھا، ستارے ہی والے اس کے ماہرین ہوتے تو وہی راستہ بتا دیتے. تو یہ 3 فائدے ہیں. آج دنیا نے ان تینوں کو چھوڑ کر کے بس قسمت بتانے والا، ہاں، یہ ستارہ دیکھ کر کے وہ سب ساری چیزیں انسان اپنا قسمت معلوم کرتا ہے. تو یہاں بات کر رہا تھا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى، ستارے جب جھڑ جائیں گے، کیا ہے؟ گر جائیں. اب یہاں 3 مواقع ایسے ہیں جہاں ستارے جو جھڑتے ہیں ان کو سمجھیں. نمبر ایک آپ نے دیکھا کہ ایک تو رات بھر ستارے جگمگا رہے ہیں، لیکن جہاں سورج کی روشنی بلکہ چاند کی روشنی زیادہ ہوتی تب بھی ستارے چھپ جاتے ہیں. اور جہاں صبح ہوتے ہوتے کتنے بھی ستارے آسمان میں رہیں، جہاں سورج طلوع ہونے کا وقت آیا سارے ستارے آئے. اب سوال یہ ہے کہ دنیا کی کون سی طاقت ہے جو ستاروں کو ڈبو رہی وہ پھر شام کو نکال دے رہی؟ فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى، قسم ہے ستاروں کی جب کہ وہ جھڑتے ہیں، غائب رہتے ہیں، لیکن پھر شام کو نمودار ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ایک. نمبر 2، شیطان کو دیکھا آپ نے، شیطان کو مارنے کے لیے ہو گیا نا. شیطان جب جاتا ہے تو فرشتے وہاں سے کیا کرتے ہیں؟ مارتے ہیں. یہ ہے وَالنَّجْمِ إِذَا، وہ 2 ہو گئے. نمبر 3 وَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، ہاں، النجوم کدرت، قیامت کے قریب جہاں سور پھونکا گیا، سورج چاند جہاں ختم ہوئے، وہیں ستارے بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے. آ گئی بات تینوں. اہل علم کا خیال ہے کہ 3 شکلیں ہیں اور تینوں مراد ہو سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى، ہوا یہاں بھی کے معنی آتے ہیں گر جانا، جھڑ جانا، سمجھ گئے نا؟ گر جانا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہوا. اللہ آگے ما ضل صاحبکم وما غوى. اللہ اکبر. یہ اہل مکہ مشرکین جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی کیا کہتے؟ بھٹک گیا، گمراہ ہو گیا، باپ دادا کی دین کو چھوڑ دیا، یہی ساری باتیں ہوتی تھی نا. گمراہ ہو گیا. اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کی تعریف کی اور کفار مکہ کا جواب دیا. کیا کہتے؟ کہ محمد بھٹک گئے ہیں، گمراہ ہو گئے ہیں، صراط مستقیم سے سرک گئے. اللہ نے فرمایا نہیں، ما ضل صاحبکم، مکے والوں بات ایسی نہیں ہے، تمہارا ساتھی بھٹکا نہیں ہے. اللہ اکبر. ہاں، تمہارا ساتھی بھٹکا نہیں ہے. یہاں ایک بات مفسرین نقل کرتے ہیں
اللہ نے نہیں فرمایا ہمارے رسول بھٹکے نہیں ہیں. یہاں مکے والوں کو اللہ نے بڑے اچھے انداز میں تنبیہ کی. تم کس کو کہہ رہے ہو کہ بھٹکا ہے؟ سوچو ذرا سا. غلہ حق سے بھٹک گیا، اور نہ تو یہ کوئی باطل راستے پر گیا. یہ سیدھی سادی ہے. تم کس کو کہہ رہے ہو کہ ہاں گمراہ ہو گیا، بھٹک گیا، غلط راستے پر چلا گیا؟ کس کو کہہ رہے ہو؟ آخر تم بتاؤ 40 سال تک جو تمہارے ساتھ تھا، تمہارا ساتھی تھا، نہیں سمجھے؟ اللہ تو یہ بھی کہتے بھائی ہمارے رسول بھٹکے نہیں ہیں، لیکن عجیب انداز اللہ نے. ما ضل صاحبکم. مکے والوں ذرا سوچو تم کس کو کہہ رہے ہو کہ بھٹک گیا، گمراہ ہو گیا؟ کوئی اجنبی نہیں، تم اپنے ساتھی کو. ما ضل صاحبکم. مکے والوں یہ محمد تمہارے ہی ساتھی ہیں، اور 40 سال تک تمہارے ساتھ رہے. 40 سالہ زندگی تمہارے درمیان گزارے. کیا تم نے کبھی بھٹکی باتیں کرتے ہوئے دیکھا؟ اپنے ساتھی کو تم نہیں پہچان رہے ہو. کل تک جس کو پورے قوم کا سب سے سچا، سب سے زیادہ امانت دار، سب سے نیک اور صالح سمجھ رہے تھے، ایک ہی دن میں کیسے اتنا بھٹک گیا کہ تم سب اس کو کہتے غلط ہو گیا. سمجھ بات آئی نا؟ وما ضل الرسول وما ضل عبدی نہیں کہا، وما ضل صاحبکم. ما ضل، تمہارا اپنا ساتھی بھٹکا نہیں ہے. 40 سالہ اس کا ریکارڈ دیکھو. تم گواہی دیتے تھے کہ سچا امانت دار ہے، با اخلاق ہے. کون سی بد اخلاقی کی کیا اس نے آج تمہارے سامنے پیش کیا جو تم اتنا برا اس کو کہنے لگے؟ آگے بات سمجھے؟ اللہ اکبر. بات اصل تو یہ ہے. اللہ اکبر. اب یہی کہو گے نہیں اصل میں کل تک تو یہ بڑے ٹھیک ٹھاک تھے، ہم کو غلط نہیں کہتے تھے. اب آج ایسی باتیں بتاتے ہیں تو ہمارے باپ دادا نے کبھی نہیں سنا. کل تک ہمارے ساتھ تھے، آج کہتے ہم اللہ کے رسول بن گئے. کل تک خاموش تھے، آج کہتے نہیں اس کی بتوں کی پوجا چھوڑو، باپ دادا غلط تھے، ان کو چھوڑو، آؤ میں جو کہتا ہوں میری بات. تو کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ تمہارا ساتھی 40 سال تک کبھی ایسی باتیں کیا تھا؟ کبھی جواب دے ہوگا نہیں. تو اللہ نے فرمایا وما ينطق. اب تمہارے ساتھی جو نئی نئی باتیں تم کو بتا رہے ہیں تو یہ اپنی طرف سے نہیں. نطق کیا کہتے ہیں؟ بولنا. بات کرنے والے کو بات کرنے کو نطق کہتے ہیں. انسان کو حیوان ناطق کہا جاتا ہے. اللہ اکبر. یہ مطلب سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ ما ضل صاحبکم وما غوا. غوا جس کو کہتے ہیں کہ بھٹک گیا، نہ گمراہ ہوئے نہ حق سے بھٹک گئے. تم وما ينطق عن الهوى. بات اصل ہی جو باتیں تم سن کر کے ان کو گمراہ بھٹکا ہوا کہہ رہے ہو، یہ اپنی طرف سے نہیں کہتے، ان سے کہلوایا جا رہا ہے. وما ينطق عن الهوى. اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے تم کو کچھ نہیں کہتے. یہ ان هو الا وحی یوحى. یہ تو وہی بات بتاتے ہیں جو ان کو وحی کے ذریعے حکم دیا جاتا ہے. آگے بات سنیں کتنے پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ نے قوم کو جواب دے دیا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. ہمارے نبی جو کچھ تم کو پیغام دے رہے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں کچھ کہہ رہے ہیں. تم کو جتنی بھی باتیں بتاتے ہیں یہ سب کس کی؟
اس وقت بتاتے ہیں، اس لیے بتاتے ہیں کہ ان ہوا الا وحی یوحا، ان کی طرف جو وحی کی جاتی ہے، جو حکم ہوتا ہے، اسی وحی کو تمہیں پہنچاتے ہیں، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے۔ یہاں 2-3 چیزیں سمجھنا ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ پہلی مرتبہ آپ لوگوں کے سامنے وحی کا تذکرہ آیا ہوا ہے کہ نبی وما ينطق عن الهوى، نبی وہی بات تم کو بتاتے ہیں جو نبی کو وحی کے ذریعے حکم دیا جاتا ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں بتاتے، ٹھیک ہے نا؟ یہ وحی کیا چیز ہے؟ وحی کسی مخفی چیز کو پوشیدہ اور راز کے ذریعے کسی کو کچھ بتا دیا جائے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ وحی۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، اے ایمان والو، یہ اہل باطل جو کفار مشرکین ہیں، شیطان ان کو وحی کرتا ہے، ان کے دلوں میں ایسی باتیں ڈال دیتا ہے جس سے تم سے یہ لڑنے اور حجت بازی۔ مثال کے طور پر یہ آیت کب نازل ہوئی؟ ایک موقع پر مسلمان کہیں سفر میں تھے، کچھ کفار مل گئے، تو مسلمانوں نے کچھ بات صحابہ کرام اسلام کی کچھ دعوت پیش کی، سنن نبی داؤد وغیرہ کی روایت۔ تو اس وقت کفار مشرکین نے کہا، ارے تم کیا اپنے دین کو اچھا کہتے ہو؟ تمہارا دین تو اللہ کے شان میں گستاخی کرتا ہے، تمہارا دین اسلام اللہ کے شان میں گستاخی سکھاتا ہے۔ اللہ اکبر، کہا وہ کیسے؟ اسلام تو اللہ کی عبادت توحید سکھلاتا ہے، ہم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کیا سکھاتا ہے؟ کہا کہ گوشت کھاتے ہو؟ کہا کہ ہاں۔ کب کہتے؟ جس کو ہم اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے ہیں، اللہ کا نام لے کے اس کو کھاتے ہیں۔ کہا جو مر جاتا ہے وہ؟ کہا نہیں کھاتے، حرام ہے۔ کہا اس کو کس نے مارا؟ کہا اللہ نے مارا۔ واہ، اللہ جو مارے وہ تو حرام، اور اپنا جو ذبح کرو حلال؟ تمہارا اپنا ذبح کیا ہوا تو حلال، تم اللہ سے بڑے ہو گئے۔ اللہ جس کو مارے وہ تو حرام کہتے ہو، اور خود جو مارتے ہو اس کو؟ اب واقعی عجیب سے بات تھی۔ صحابہ کرام بودے بڑے پریشان ہوئے، یہ کیا غضب کر دیا ظالموں نے۔ پلٹ کر کے آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا، یا رسول اللہ، یہ ایسے ظالموں نے کہا۔ اس وقت اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کو حرام ہے۔ اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ دیکھا، بڑی شدید سختی، اللہ نے سخت پیغام بھیجا اور فرمایا یہ مشرکوں کا کارنامہ نہیں ہے، ابلیس اور اس کے چیلوں کا یہ کارنامہ ہے۔ ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، شیاطین اپنے دوست اور کافر مشرکوں کا دوستوں کے دلوں میں وحی، یعنی پوشیدہ طور پر کسی کو نظر نہیں آتا، شیطان ان کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ اور شیطان کیوں ان کو دلیل سجاتا ہے؟ تاکہ تم سے وہ بحث کریں، حجت بازی کریں۔ پھر یاد رکھنا، وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اگر ایسی شیطانی دلیلوں کی اتباع کرنے لگے تو إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، تم لوگ بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ یہ ایسی حجت بازیاں، اور یہی ایسی حجت بازیاں سب سے زیادہ اس دنیا میں اگر آئی ہے اللہ کے رسول کے بعد، تو میں سمجھتا ہوں کہ انگریز نے جب انڈیا پر قبضہ کیا ہے، تسلط ہوا، انگریز اور آریہ سماج جب وہ میدان میں آئے ہیں اسلام کے خلاف، تو اس وقت بھی ایسے اعتراضات کر کے مسلمانوں کو بھڑکایا جا رہا تھا۔ اس لیے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس خطرناک موقع پر شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ عمر سلی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے پیدا کیا۔ اسی لیے
مولانا امرتسری کو لوگ کہتے آیتم من آیات اللہ، یہ اللہ کی عظیم ترین نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی جو اس موقع پر پیدا کیا ہے اللہ نے ان کو، اور ہر اعتراض کا جواب دیتے رہے. اور اسی لیے بعض آج لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کیا کیا، صرف عامر الفولگین، صرف عامر الفولگین. یہ حنفی بریلوی انڈیا کا مشہور جج، بیرسٹر سے کہتے ہیں نا، مشہور بریلوی، دنیا میں سارے بریلوی ایک دن عید مناتے، ایک ہفتے عید میلاد مناتے تھے. وہ کتنا احمد رضا بھی اتنی لمبی عید میلاد نہیں منائے، ایک ہفتہ عید مناتے تھے. یہ نیپال کے بارڈر یو پی کے رہنے والے تھے، قاضی عدیل عباسی. یہ خود لکھتے ہیں واللہ کہ جب میں 10ویں کلاس میں پڑھتا تھا تو یہی آریہ سماج اور ان کے انگریزوں کی عیسائیوں کے اعتراض لے کر کے ہندو آتے تھے، کہتے ہم لوگوں کو ایسے مارتے تھے. یہ اس لیے کہتا ہوں ابھی اتنی جلدی آپ لوگوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں مسلمانوں کے ساتھ یہ کر دے گے، یہ کر دے، کوئی نئی چیز نہیں. اس سے پہلے بھی مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہوتا رہا ہے. ایک گائے کے پجاری کبھی سمجھ گئے نا تمہارے دوست نہیں تھے. ہمیں ہمت کرنا چاہیے. کہتے ہیں کہ ایسے مارتے تھے ہم لوگوں کو، اور کہتے تھے ابے مسلم، گالی دے کر کے، ہے تیرے پاس کوئی جواب؟ آریوں کی کتابیں اسے پیش کرتے تھے، عیسائیوں کی چیزیں پیش کرتے تھے، گالیاں دیتے تھے. کہتے ہیں کہ اسکول جانے میں ڈرتے تھے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. لیکن کہتے ہیں ایک دن ایسے گیا تو کوئی مرد مجاہد ہائی اسکول کے گیٹ پر جب داخل ہونے کے پہلے چھوٹی کتابیں تقسیم کر رہا تھا. دیکھ کوئی ہمت والا مسلمان تھا، کہا ایک کتاب مجھ کو مل گئی. تو دیکھا تو مولانا ثناء اللہ امرتسری، کہا اس کو پڑھا تو ہمت بڑی کہ اب بازو والا ایسے کرتا تو میں بھی ایسے کر کے اس سے جواب دیتے، ہم الٹے سوال کرتے تھے. کہتے ہیں کہ مولانا امرتسری کی کتابیں جب ملے تو کہتے ہیں کہ روڈوں پر ہمارے علاقے میں اسٹول لے لیتا اور اس پر کھڑا ہو جاتا عیسائی یا آریہ سماج، ابے مسلمان آ ہندو بن جا جلدی چل، اب کوئی دم نہیں ہے تیرے اندر. کہا اس طرح سے دعوت دی جاتی تھی. کہتے ہیں لیکن مولانا امرتسری کی کتابیں ایسے موقع پر مجھے ملی کہ ہم لوگ جاتے تو بستہ رکھ کر کے اس کا مقابلہ بحث کرتے، اور پریشان کہ کہاں سے جواب چیک کر کے آیا. کہا اس طرح سے ہائی اسکول گزارا ہو گیا. آگے ایک مقام پر لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ قیامت تک آج لوگ کہتے ہیں کہ بس آپ لوگ بس یہی آمین رفول، بس دو کو بس تنقید آتی ہے اور کیا کرتے ہیں، تنقید ہی کرتے تو قرآن کا درس تھوڑی نہ دیتے ہیں. سمجھیے نا، ہماری تنقید سے ڈر نہیں ہے لوگوں کو، ہماری حق بات سے لوگوں کو ڈر ہے، پریشان ہے. یہ تنقید سے ان کو ڈر نہیں ہے، ان کو ڈر ہے ہماری کتاب و سنت کی دعوت اور حق پہنچ رہا ہے. ابھی بھی سنا ہوگا آیا کہ دارالعلوم دیوبند کے پورا خاندان وہاں کا پڑھا ہوا فاضل، اللہ تعالیٰ نے ایک دن میں سب کو کتاب و سنت کی دعوت دے دی اور سب کے سب کتاب و سنت پر آ گئے. تو مسئلہ کیا ہے، اس کو نہ سنیں، ہماری زبان سے درس قرآن، درس حدیث، وعظ و نصیحت نہ سنیں، اس لیے ہمارے خلاف بھڑکایا جاتا ہے. نہیں بھائی، ان کو تو تنقید کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے. سمجھ گئے نا دوستو، واللہ کتنی بڑی بات ہے. کہتے ہیں قاضی عدیل عباسی کہ قیامت تک اس بر صغیر میں زندہ رہنے والے، قائم رہنے والے مسلمان، بر صغیر یعنی جہاں یہ آریہ سماج انگریز، پرانا انڈیا، ہاں متحدہ ہند، کہتے ہیں اب قیامت تک جتنے لوگ اسلام پر قائم رہیں گے، اس سب کے پیچھے قربانی جو ہے وہ مولانا ثناء اللہ امرتسری کی ہے. ان کی قربانی اور ان کے وجود کی برکت ہے.
ورنہ شاید کہ اسلام کا نام لینے والا کوئی رہ ہی نہ گیا ہوتا. اسی لیے دشمن بھی جو خلاف فیصلہ کرتا تھا وہ بھی یہی کہتا ہے کہ آج عجیب سا ماحول تھا، ظہر کے بعد عصر کے بعد کوئی اشتہار ملتا کہ اسلام ایسا ہے ایسا ہے، اسلام میں یہ غلطیاں ہیں. کہتے ہیں پیپر پڑھتے، سوال پڑھتے، رسالہ پڑھتے، دل جلتا، ہائے اللہ کیا کریں کیسے کریں. لیکن کہتے شام کو دل دکھتا اور صبح جب اٹھتا تو معلوم پڑتا کہ مولانا ثناء اللہ مرسلی نے جواب لکھ کر کے اس کا منہ توڑ جواب دے دیا. صرف رات گزرتی تھی، صبح ہوتا تو مولانا مرسلی کا جواب ہمارے ہاتھ میں ہوتا. اس لیے کہتے ہیں سب سے پہلا مجاہد اگر جواب دینے میں باطل کا سامنے سب سے پہلے جو کھڑا شہ سوار آتا وہ مولانا ثناء اللہ مرسلی ہوتے. تو بہرحال بات یہ چل رہی تھی کہ وہی کا معنی پوشیدہ طور پر کسی کے دل میں کوئی بات ڈال دینا. آئی سمجھ میں؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ وحی. شریعت کے اصطلاح میں وحی کہتے ہیں اللہ اپنے قدرت کاملہ سے اپنے نبی کے کو کچھ بتا دے، دنیا کے لوگ نہ دیکھیں کہ ہاں ان کو کون بتا رہا ہے. یا اللہ تعالی نبی کے دل میں بات ڈال دے، یا اللہ تعالی کسی فرشتے کے ذریعے نبی کو کوئی اپنا پیغام پہنچا دے. اس کو کہا جاتا ہے وحی الہی. اور ہمارے بعض اہل علم نے بات آئی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. مکے کے مشرکوں، بت پرستوں، تم کس کو کہہ رہے ہو کہ جادوگر ہے، بہکی ہوئی باتیں کا گمراہ گیا ہے. ما ضل صاحبکم، 40 سال تمہارے ساتھ زندگی گزارنے والا اور تمہاری زبان سے الصادق الامین کا لقب پانے والا ساتھی اس کو کہتے ہو. وہ بھٹکا گمراہ نہیں ہے. اس کی باتیں جو تم کو نہیں لگتی اس کی وجہ ہے کہ اللہ جو کہتا ہے وہی یہ نبی بولتے ہیں، وہی کے ذریعے اللہ جو بتاتا ہے، نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے. تیسری بات اہل علم نے کہا کہ یاد رکھ لینا چاہیے چونکہ فتنے کا زمانہ ہے. آج آپ لوگ یاد رکھیں فتنے کا زمانہ ہے. آج گمراہی کے راستے شیاطین انس اور شیاطین جن دونوں مل کے نئی نئی ایجاد کرتے ہیں، گڑتے ہیں اور علوم شرعیہ سے ناواقف نوجوانوں کو گھیرتے ہیں، گمراہ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں. 6 قسم کی وحی آتی رہی. نبی علیہ السلام پر جو وحی کا نزول ہوتا تھا وہ کتنے طرح سے؟ 6 قسم کی. نمبر 1 ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آئی تو آپ کے زوجیت میں بہت بعد میں، لیکن علم کا اللہ نے شوق دیا تھا اللہ تعالیٰ کو. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے علم نبوت کا کام لینا تھا، اس لیے ان کے دل میں بڑا شوق اور جذبہ پیدا کیا. جس وقت وحی کا نزول ہوا، جس وقت آپ نبی بنائے گئے، عائشہ تھی بھی نہیں، سمجھ گئے نا، پیدا بھی نہیں تھی. لیکن وہی کیسے نازل وہ حدیث عائشہ ہی روایت کرتے ہیں. کیوں؟ کہ عائشہ کا علم فکر ہے. ظالم ہے وہ قوم جو عائشہ کو برا بھلا کرے. کہتے ہیں امام بخاری نے باب قائم کیا اور یہ چیزیں بھی یاد رکھو. آج جو فتنے آ گئے اس وقت دنیا کے اندر، خصوصاً ہمارے خلاف، توحید و سنت کے خلاف، اس میں کہ بھی بھائی یہ لوگ توحید اتنی بڑی چیز تھی تو
صحابہ نے، تابعین نے، محدثین نے توحید پر کوئی کتاب کیوں نہیں لکھی؟ محمد بن عبد الوہاب نجدی کے پہلے کوئی کتاب نہیں لکھا کتاب التوحید؟ نہ دیکھو، نہیں سمجھے؟ یہ سب ان کی گڑھی ہوئی چیز ہے. توحید توحید چلاتے ہیں. توحید پر کوئی کتاب کہاں کب لکھی گئی؟ یہ بہت بڑا. اور بھی جو امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے تمہارا دوست، وہ بھی یہی شیطانی کرتا ہے. سمجھیے نا، یہ فتنوں کا. اور ایک وقت تھا، آج سے تقریباً ابھی بھی وہ کیسٹ گھومتی رہتی ہے، آتا رہتا ہے، میں نے سنا ہے. بنگلور میں پروگرام ہوا تھا، جب وہاں کے بعض کیا کہتے ہیں، برادر کہ برادر برداشت پارٹی نکموں کی، جو صرف جن کو اسٹیج پر بولنے کا ایک عشق ہے، ان لوگوں نے جب فتنہ پھنسایا کہ کہاں ہے توحید کا تذکرہ، بتاؤ کوئی کتاب ہے؟ سنا ہوگا کوئی ایسے بیان دے کر کے جو ظالم آسٹریلیا بھگ کے گیا، یہی بات ہوئی تھی نا، سب کو موجود ہے. کہاں توحید ہے؟ آخر محمد بن عبد الوہاب وہابیوں سے پہلے توحید پر کوئی کتاب کیوں نہیں تھی؟ عقیدے کا کوئی تصور نہیں. اور کیوں؟ بات اصل یہ ہے کہ سوائے اہل الحدیث نے شروع سے لے کر کے آج تک عقیدے پر کوئی کتاب لکھی ہی نہیں. عقیدے توحید پر، عقیدے رسالت پر، منہج پر. جو بھی لکھا توحید کے خلاف تعویل، تعطیل، تجسیم، یہ ساری چیزوں پہ لکھا. یہی بہت بڑا الزام. تو اب دیکھو، یہی بات جھوٹی ہے. نمبر 1، امام بخاری رحمت اللہ علیہ صحیح بخاری کے اندر عقید توحید پر 2 کتاب شامل، کتاب الایمان اور پھر آخر میں کتاب التوحید. کیا خیال ہے؟ بخاری نے لکھا کہ نہیں لکھا؟ ارے محمد بن عبد الوہاب نجدی تو نسل ہی شاید نہیں ابھی پیدا ہوئی تھی، لیکن اہل الحدیث کتاب التوحید لکھتے تھے. نہیں لکھا؟ لکھا نا کتاب التوحید. پھر امام محمد ابن اسحاق ابن خزیمہ رحمہ اللہ، یہ اتنے زبردست محدث تھے، انہوں نے بھی کتاب التوحید لکھی، 250-300 صفحے کی اب چھپی ہوئی ہے. اور اسی کتاب التوحید کو یہ ظالم لوگ کہتے کتاب الشرک، اس کا نام رکھا. کتاب التوحید کا نام کتاب الشرک رکھا. ذرا سوچو، توحید کی تو اتنی اہمیت تھی کہ قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب باتفاق علماء جو صحیح بخاری ہے، عقیدے اور توحید کے 2 الگ الگ باب، کتاب الایمان اور کتاب التوحید. ایک طویل وقت چاہیے پوری فہرست گنانے کے لیے کہ باقاعدہ جب سے کتاب و سنت، جب سے کتابیں تصنیف کی جانے لگی، تفسیر کی، حدیث کی، اسی وقت سے علماء اہل الحدیث جو تھے انہوں نے توحید اور عقیدے پر کتابیں بھی لکھنا شروع کیا. امام احمد بن حنبل کے بیٹے امام ابو بکر بن شیبہ، سمجھ گئے نا، یہ امام عثمان دارمی، لائن لگی ہے عقیدے پر کتابوں کی، کتاب السنت، یہی کتاب عقیدے کا بیان، کتاب التوحید. تو یہ محمد بن عبد الوہاب نجدی تک ہمارا معاملہ نہیں ہے. ہمارا معاملہ اول قل هو اللہ احد سے چلا ہوا ہے، اور ہر زمانے میں کتاب توحید کی دعوت اور عقید توحید اور رسالت، اتباع سنت، شرک و بدعت کی مخالفت میں یہ گروہ برابر کام کرتا رہا، اور کتابیں آج تک موجود ہیں. اور کبھی مل جائے تو ایک مضمون شائع ہوا، اس کا برطانوی میں ترجمہ بھی ہوا ہے، خلف اپنے سلف کے منہج پر، خلف اپنے سلف کے منہج پر. یہ تقریباً 50-60 صفحے کا موضوع ہے.
تو برطانیہ والوں نے اس کو انگلش میں ترجمہ کیا، یہ بامبے سے شائع ہوا ہے، خلف اپنے سلف کے منہج پر۔ تو اس میں ہم نے پوری فہرست، لیکن ہر صدی کے اندر کوئی ایک صدی ایسی نہیں گئی ہے 10ویں صدی تک، شروع سے لے کے 10ویں صدی تک ہم نے بہت سارے علماء کا نام اور باقاعدہ کتاب کا نام اور چھپی کر سب دیا کہ یہ سب عقید توحید اور عقید سنت پر یہ علماء تھے جو باقاعدہ لکھتے تھے۔ اور پھر الحمدللہ اس کے بعد بھی اب دیکھو، اس کے بعد کی بات بتائیں، علامہ فاخر محمد ظاہر الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، سید عبداللہ کی کتاب، سمجھ گئے نا؟ پھر شاہ اسماعیل شہید کی تقویت الایمان، تذکیر الایمان، خرم علی ملہوری کی کتاب، آج تک دیکھو توحید پر کتابوں کے لائن لگے ہوئے الحمدللہ۔ تو یہ گروہ بنیادی چیزوں میں سے عقیدے پر ترکیز ہے، عقیدے کی دعوت ہے نا، عقیدے توحید اور اتباع سنت، شرک و بدعات اور کی مخالفت، باقی ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ضمنی طور پر آ جاتی، یہ بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو بتا رہا تھا فتنے کا دور، الرؤیا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کی ابتدا، اللہ اکبر، سمجھ گئے نا، ابتدا ہی میں باب قائم کیا، تھوڑی ہی حدیثوں کے بعد، کیف بدأ الوحی، وحی کی ابتدا کیسے ہوئی، وحی کی ابتدا کیسے ہوئی۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیسے نبی بنے، کیسے آپ پر وحی آنی شروع ہو گئی؟ حضرت عائشہ، میں نے کہا آئی یہ بعد میں، جب آپ کو نبوت ملی اس وقت پیدا بھی نہیں تھی، لیکن علم کا شوق تھا تو پوچھتی سوال کر کے۔ تو اللہ رسول نے ساتھ فرمایا عائشہ وحی کی ابتدا کس سے ہوئی ہے؟ من الرؤیا الصالحہ، اچھے خواب کے ذریعے وحی کی ابتدا ہوئی، اچھے خواب کے ذریعے۔ عائشہ رات کو جب سوتا بڑے اچھے اچھے خواب آتے نظر آتے، اور جیسے خواب دیکھتا ویسے ہی صبح وہ سچا ثابت ہوتا، مثل فلق الصبح، جیسے آدمی کو یقین ہے کہ صبح سورج طلوع ہوگا، کہتے ہیں اب آپ نے شاید فرمایا ایسے ہی جیسے سورج طلوع ہو رہا برحق ہے، ہم نے رات کو خواب دیکھا تو صبح اس خواب کا سچا ہونا صحیح۔ ایک یہاں سے نمبر 2 ہو گئی نا، وحی کی پہلی قسم ہے، ابتدا کہاں سے ہوئی؟ اچھے خواب کے ذریعے۔ نمبر 2، فرشتہ اللہ تعالی کی طرف سے آتا، یعنی خصوص جبرائیل امین، جبرائیل امین آتے نبی علیہ السلام کے پاس، اور جبرائیل امین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں، سمجھ گئے نا، نفس پھونک مارتے اور وہ پوری وحی جو ہے آپ کے اندر آ جاتی۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ کسی نے نہیں دیکھا، جبرائیل امین نے اللہ کے حکم سے اللہ کا پیغام آپ کے دل میں ڈال دیا، اور دل دماغ ملا کر کے بات بیٹھ گئی۔ جیسے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان روح الامین قد نفث فی روحی ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب۔ اللہ رسول فرماتے ہیں لوگوں، ابھی ابھی جبرائیل امین ہمارے دل میں پھونک مار کر کے وہی ڈال کر کے ابھی ابھی جا رہے ہیں، اور کیا وہی نازل کی، کیا وحی آئی ہمارے پاس؟ ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها، کوئی نفس اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک کہ اپنا رزق استعمال
نہ کر لیں. یہ کہ دانے دانے پر کھانے والا کا لن تموت نفس حتی تستکمل رزقھا. کوئی انسان کوئی نفس اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک کہ اپنا لکھا ہوا رزق مکمل استعمال نہ کر لے. اسی لیے اللہ رسول نے فرمایا کہ آدمی جتنا موت سے بھاگتا ہے اس کا رزق اس سے زیادہ اس کو تلاشتا ہے. کیوں؟ جب ایک لقمہ بھی رزق باقی ہے تو بات آئے گی نہیں. انسان موت سے جتنا بھاگتا ہے اس کا رزق اس سے زیادہ اس کو ڈھونڈتا ہے. اسی لیے ایک مرتبہ ایسے ہمارا سفر کینسل ہو گیا. لوگ روک رہے تھے, نہیں مجھے جانا ہے, فلائٹ کینسل ہو گئی, پھر واپس گئے. گاؤں والے روک رہے تھے, نہیں رکا. ایئرپورٹ پہ آئے تو فلائٹ چلی گئی. اب پھر واپس جانا پڑا. تو وہاں ایک ماسٹر صاحب تھے پرانے بزرگ, انہوں نے جب دیکھا واپس آ گئے تو ایک شعر پڑھا, اللہ اکبر. دو چیزیں کشد آدمی را بزور, یکے آبدانہ یکے خاک گور. بڑی زبردست بات کہی. دو چیزیں کشد آدمی را بزور, فارسی میں یکے آبدانہ یکے خاک گور. دو چیزیں آدمی کتنا بھی بچے لیکن دو چیزیں کھینچ لیتے ہیں اپنی. یکے آبدانہ یکے خاک گور. ایک تو آدمی کا رزق جہاں ہے, کچھ بھی ہو جو اس کا رزق یہاں ہے تو کتنا بھی کرے جب تک اس کا رزق یہاں دوسری کے جا ہی نہیں سکتا ہو. رزق کا معاملہ اتنا مضبوط ہے. یکے خاک گور. نمبر 2, آدمی کہیں بھی زندگی گزارتا ہے لیکن قبر کی مٹی جہاں کی نصیب میں ہے, مرنے کے پہلے پہلے وہاں پہنچ ہی جاتا ہے. تو دوستو, لن تموت نفس حتی تستکمل رزقھا فاتقوا اللہ. مسلمانوں ڈرو اور رزق حاصل کرنے میں احتیاط کرو. ایسے رزق کا حاصل کرنے کا راستہ اختیار نہ کرو جس سے تمہارا دین متاثر ہو. کیوں؟ روزی تمہیں جتنی نصیب میں لکھی ہے تمہارے رزق اتنا تم کو ملنا ہی ملنا ہے. اور آج حدیث سنا کہ حضرت عائشہ کیا کہتی ہے, اللہ رسول نے فرمایا ابھی ابھی جبرائیل ہم کو 4 چیزیں بتا کے جا رہے ہیں. تو دوسری وہی کہ اس میں کیا ہے, فرشتوں کو اللہ لے کے بھیجتے اور فرشتہ اللہ کے حکم سے نبی علیہ السلام سے حضرت ہمارے دل میں پھونک مارتا ہو اتر جاتی بات. ٹھیک ہے نا. نمبر 3 وہی کی تیسری قسم ہے, یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتے کو لے کر کے بھیجیں اور فرشتہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور باقاعدہ انسانی شکل میں آئے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے کہ کوئی فرشتہ آیا ہوگا. آتا ہے نا ایسے حدیث جبرائیل امین آئے, اللہ رسول سے پوچھا مل اسلام مل ایمان مل احسان مت الساعہ, پورے سوال و جواب کیے اور پھر ہر جواب پا گئے تو کہا بہت اچھا. اس آدمی نے کہا اور چلے گئے. کسی کو پتا نہیں کون ہے. اللہ کون ہے, ڈھونڈ کے لاؤ, اس کو بلا کے لاؤ. لوگ ڈھونڈنے کے لیے گئے, کسی کو نہ پتا چلا کہاں چلا گیا وہ. اللہ کو وہی آئی کہ نہیں, وہ جبرائیل امین تھے, آپ کے پاس آئے تھے. ہاں, اور سنا ہوگا کہ دہیا عام طور پر دہیا قلبی کی شکل میں آتے تھے. اور اس حدیث کو بھی یاد کریں بطور مثال کے کہ صحابی رسول جب کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام سے ملنے کے لیے آئے تو باب جبرائیل کی طرف سے جو راستہ مسجد میں آتا تھا دیکھا ایک آدمی نبی علیہ السلام کو گھیر کر کھڑا ہوا ہے اور آپ کے کندھے مبارک ہاتھ رکھ ہلا ہلا خوب سمجھا رہا ہے. کہتے ہیں میں بہت دیر تک کھڑا رہا کہ ظالم کون ایسا ہے بے ادب جو اللہ کے رسول کو روک کر کے گھیر کے کھڑا ہوا ہے اور استاد کی طرح سمجھا رہا ہے ایسے ایسے. کہا میں تو تنگ آ کر کے کھڑے کھڑے پیر دکھنے کا چلا گیا. میں نے کہا کیسا ظالم انسان ہے.
نہ اللہ کے رسول کو بیٹھنے دیتا تھا. میرا پیر دکھے تو اللہ کے رسول کا پیر کیوں نہیں دکھے گا. چلے گئے. کہا دوسرے دن جب پلٹ کے آئے تو اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول وہ کون آدمی تھا جو آپ کو اس طرح سے بے ادبی کے ساتھ آپ کو گھیر کے کھڑا راستے میں کھڑا کر کے آپ کی کندھے مبارک کو ہلا لگا آپ کو سمجھا رہا تھا. کہا خبر آئی تھا تم نے دیکھ لیا تھا کیا؟ اللہ کے رسول دیکھا تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا وہ جبرائیل امین تھے اور تم کھڑے تھے, وہ بھی انتظار کر رہے تھے. تم اگر واپس نہ جاتے 2 قدم آگے بڑھ کے اور سلام کرتے تو جبرائیل امین کہتے میں بھی اس کا سلام کو جواب دیتا اس نوجوان کا, لیکن تم چلے گئے. اور اتنی دیر تک جو ہم کو کھڑا کر کے وہ سمجھا رہے تھے, بتا رہے تھے ایک ہی بات, پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اس قدر پڑوسی کے متعلق تاکید کر رہے تھے کیا مجھے ڈر ہے کہ کبھی بھی اب جبرائیل امین آئیں گے اللہ کا پیغام لے کر کے کہ پڑوسیوں کا وراثت میں بھی حصہ لگایا جائے. اللہ اکبر. آج سب سے بڑی عداوت کیسے ہوتی ہے؟ پڑوسی. وہ بھی مسلمان جھگڑا ہندو سے دوستی ہو جائے گی لیکن مسلمان پڑوسی 36 کا آگڑا. یہ بڑی مصیبت ہے. یہ کتنی ہو گئی؟ نمبر 4. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کبھی کبھار عائشہ میرے پاس وہی آتی تھی مثل سلسلۃ الجرس, جو سب سے زیادہ بھاری بھرکم اور تکلیف دہ ہوتی تھی. کہ پہلے ایک قسم کی گھنٹی بجتی. کیا بجتی؟ ہم لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے کہیں ایک گھنٹی بجتی. گھنٹی بھی کیسے کہتے ہیں جیسے وہ دیکھا ہوگا جانور باندھنے کے لیے ایک تو زنجیر آتی ہے نا, ارے بہت ساری جگہوں میں زنجیر, تو اس کو ایک تو ایسے کو لگا ہوا اور ایک سنگ مرمر پر سخت پتھر پر رکھو, ایسے اٹھا کر کے چھوڑو تو ایک اس کی آواز بالکل الگ ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ جیسے سنگ مرمر پر چکنے صاف پتھر پر وہ زنجیر ایسے چھوڑ دی جائے تو اس کے گرنے کی جو آواز ہوتی تھی ایسے ہی ہم کو گھنٹی سنائی پڑتی. یہ گھنٹی سنائی پڑی تو میں سمجھ گیا کہ اب وہ ہمارے اوپر آ رہی ہے. میں ہوشیار ہو جاتا. اور پھر جب یہ وہی آتی اللہ تعالی کی طرف سے, اور یہ کبھی ڈائریکٹ اللہ تعالی کی طرف سے آتی, سمجھیے نا, تو اتنا وزن آپ کا بڑھ جاتا تھا اور اس قدر اس وحی کو یاد کرنے قبول کرنے میں محنت مشقت ہوتی تھی. حضرت عائشہ کا جس گرم سردی کے موسم میں بھی پسینہ پیشانی سے ٹپکنے لگتا تھا. سب سے زیادہ وہی کی سادت ہے. مثل سلسلۃ جرس, گھنٹی بجتی اس کا مطلب وہی آ رہی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ وہی نازل کر دیتا. نمبر 5, اللہ رب العالمین فرشتے کو بھیجے اور فرشتہ اپنی اصلی حالت پر آئے. فرشتہ اپنی اصلی حالت پر آئے یعنی جبرائیل امین. اور اگلی آیات جو آ رہی ہے یہاں انشاءاللہ, ان هو الا وحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوى, آگے وَلَقَدْ رَآهُ نَظْرَةً أُخْرَىٰ آ رہے. تو 2 مرتبہ نبی علیہ السلام کے پاس جبرائیل امین وہی لے کر کے آئے تو باقاعدہ انسانی اپنی اصلی شکل میں, جس میں آیا کہ اللہ رسول نے فرمایا کہ 600 پر ہیں. کتنے؟ 600 پر. جبرائیل امین جو اصلی شکل میں آئے کتنے؟ 2 مرتبہ. اور کتنے پر ہیں؟ 600. اور ایک پر کی لمبائی کتنی ہے؟ آسمان کی اس کنارے سے اس کنارے تک. اللہ اکبر. اسی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ غار ہیرا میں دیکھا تو پورا افق کہتے ہیں مغرب کی طرف دیکھو, مغرب کی طرف دیکھو تو شمال اور جنوب کا جو کونا ہوتا ہے یہ ہوگا نا. مغرب کی طرف دیکھیں گے تو مغرب کے دونوں نہیں, مغرب کا کی 2 کونے ہوں گے, ایک شمال کی ہے جنوب کی. تو پورا کنارہ جو ہے اس کو کہا جاتا ہے افق. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟
غار ہیرا سے دیکھا کہ پورا افق بھرا ہوا ہے، اللہ، اور پر کتنے ہیں؟ 601 پر اتنا بڑا ہے۔ تو اس طرح سے جیسے غار ہیرا میں آئے تھے، اور یا آگے آ رہی ہے معراج والی رات میں۔ نمبر 6، نمبر 6 وہی کی آخری قسم یہ ہے کہ اللہ تعالی بغیر فرشتے کے واسطے، بغیر کسی کو بیچ میں لائے، ڈائریکٹ اللہ تعالی آپ کو وحی کر دے۔ جیسے معراج والی رات میں آپ دیکھیں، انشاءاللہ تفصیل آ رہی، اس صورت کے تفصیل میں تفصیل آئے گی۔ دیکھیں 5 وقت کی نماز یا جتنی گفتگو ہوئی معراج کی رات میں بغیر فرشتے کے واسطے کے، اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ نبی سے گفتگو کی، لیکن من ورائے حجاب کے آڑ میں، پردے میں۔ یہ وحی کی 6 قسمیں ہیں۔ اسی بلے خیال ٹائم بھی پورا ہو گیا۔ اب انشاءاللہ جب وحی کی 6 قسمیں یاد کر لیے تو انشاءاللہ کل اس کا ان آیات کی تفسیر اور ترجمہ ہوگا تو نہایت آسانی کے ساتھ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہاں سوال یہ کہ امام نے جو 6 رکعت تراویح پڑھی، اس کا 3 رکعت وتر پڑھائی، تو اور 6 رکعت تراویح پڑھائی، 3 رکعت وتر پڑھایا، اس کے بعد کیا ہم 2 رکعت جو وتر کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں، ورنہ یہ اصل میں ہو سکتا ہے امام نے آج 1 رکعت وتر پڑھائی ہو، 8 رکعت نفل تراویح اور 1 رکعت وتر یہ پڑھایا ہوگا۔ پڑھا لکھا سمجھدار امام ہوگا تو آج اس نے اس طرح سے نماز پڑھا دیا ہوگا۔ وتر کی نماز آپ لوگ پڑھ چکے ہیں۔ ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من احب منکم ان یؤتر بواحدۃ فلیوتر، تم میں سے جو 1 رکعت وتر پڑھنا چاہے وہ بھی پڑھ سکتا ہے، جو 3 پڑھنا چاہے وہ بھی پڑھ سکتا ہے، جو 3 سے زیادہ 5 پڑھنا چاہے وہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ یہ رمضان کے مہینے میں جو سب سے بہترین عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں رمضان کے مہینے میں 4 اعمال تو بڑے اہم ہی ہیں، روزہ ہے، قیام ہے، صدقہ خیرات ہیں، اعتکاف ہیں، تلاوت قرآن سب ہی ہیں۔ فرائض وغیرہ کے بعد اہل علم کہتے ہیں سب سے بڑا عمل جو ہو سکتا ہے وہ تلاوت قرآن کو ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پورے رمضان بھر جبرائیل امین کو جس عبادت نبی علیہ السلام کے ساتھ مل کر کے جس عبادت کرنے کے لیے بھیجا تھا، اللہ تعالیٰ بھیجتے تھے، وہ تلاوت قرآن اور قرآن کا دور تھا۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں قرآن کا دور، درس سمجھنا سمجھانا اور پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک سوال یہ ہے کہ ایسی مسجد میں ایسے امام کے پیچھے کیا نماز تراویح پڑھ سکتے ہیں جو کہ ہر 2 رکعت میں یا 4 رکعت میں ذکر اور درود وغیرہ پڑھتے ہیں، ایسے امام کے پیچھے نماز؟ کوئی بات نہیں، آپ جماعت نہ چھوڑیں، آپ نماز پڑھ لیں۔ اگر وہ ذکر اذکار کرتا ہے، درود وغیرہ پڑھتا ہے تو اس کا عمل اس کے ساتھ ہوگا، آپ ان چیزوں میں نہ شامل ہوں۔ لیکن اگر با جماعت نماز تراویح پڑھا رہا ہے، خصوصاً جہاں حکومت کی طرف سے امام مقرر ہے، حکومت کے جماعت کا انتظام ہے، تو آپ الگ نماز نہ پڑھیں۔ کوئی اور مسجد میں نہیں آپ جاتے، یہی مسجد قریب ہے تو آپ اسی طرح سے پڑھ لیں۔ وہ جب اچھا کام کریں تو ساتھ رہیں، اور اگر آپ کی نگاہ میں کوئی غیر مسنون کام کریں تو آپ خاموش بیٹھے رہیں، آپ کو انشاءاللہ با جماعت نماز تراویح پڑھنے کا ثواب مل جائے گا۔ بار بار آ رہا ہے آج کی جو ہے تراویح اور جو ہے جماعت کی جو ہے اس کے بیچ میں کوئی وقت نہیں دیتے وہ لوگ، تو اسے جو 2 رکعت سنت جو ہے وہ کب پڑھے؟ کوئی بات نہیں، اگر الحمدللہ اگر آپ نے امام کے ساتھ وتر تک نماز پڑھ لیا تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جو انسان با جماعت نماز تراویح امام کے ساتھ پڑھ لیا
اور امام کے ساتھ فارغ ہوا تو اس کو رات بھر قیام کرنے کا اجر و ثواب مل جاتا ہے. تو انشاءاللہ اس طرح سے آپ کا کی سنت موقدہ بھی ہو جائے گی. اور اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تراویح کے بعد وتر کے بعد آپ پڑھ لیں پوری نماز، فضیلت حاصل کر لیں. اور سنت موقدہ کی قضا بھی ثابت ہے، اگر آپ چاہیں تو اکیلے کبھی بھی 2 رکعت سنت موقدہ کی نیت سے قضا کر لیں، آپ کو ثواب مل جائے گا انشاءاللہ. بارک اللہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.